And of course, Dr. Saima, Dr. Aftab, Cheema Saab, other friends, Dr. Shafiq, and all other colleagues. Assalamu alaikum. मुझे जो प्रेजेंटेशन दी गई, आई डोंट नो मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए उर्दू में. It's about iron deficiency anemia, and because I am gynecologist, so I will concentrate on anemia during pregnancy. It started from when I was president of Society of Gynae. We started making guidelines, and we had a meeting with Europe. और वीज़ा क्योंकि ईजी था टर्की का, तो हम लोग सारी टीम लेके टर्की चले गए और पूरा यूरोप जो था वो इस्तांबुल आ गया. तो हमारी मीटिंग जो उनका यूरोपियन साइड थी उस पर मीटिंग हुई, उसमें कुछ पिक्चर्स भी हैं. एंड देन वी फ्रेम्ड वेरी गुड गाइडलाइंस ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी. इस तरह स्टार्ट हुआ. हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ की, वो एक एनीमिया है और मोस्टली इन द फीमेल्स. नंबर 2, एक ओबेसिटी भी प्रॉब्लम है. हमारा इशू ये हो गया है कि पीपल आर ओबीस बट दे आर एनीमिक. ये एक सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है. और चिल्ड्रन में दे आर स्टंटिंग ग्रोथ. तो ये दीज 3 आर बेसिक प्रॉब्लम्स. और मैं समझता हूँ कि इसको जो फैमिली फिजिशियंस हैं वो हमसे बेहतर ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज आपका जितना पेशेंट्स के साथ क्लोजनेस है और पेशेंट सबसे पहले आपके पास आता है, और हमें इवेंचुअली एक NHS टाइप सिस्टम डेवलप भी करना पड़ेगा, क्योंकि उससे बगैर जो टर्शरी केयर का मैंने जो आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, वो आपका सिस्टम चल नहीं सकता जब तक आप एक NHS टाइप मॉडल स्टार्ट नहीं करते. और उसमें फैमिली फिजिशियन और GP का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. हाउ आयरन स्टार्टेड, ये पहला दिस इज़ ओरल आयरन, और ये एक सिरप था और कुछ उसकी टेबलेट्स थी. स्टार्टेड इन 1681. ईजी टू यूज़ ओरल आयरन. 1832 में उसको बेहतर किया गया. पहले कुछ नोज़िया वॉमिटिंग ज़्यादा था. ओरल और सिरप और टेबलेट के साथ फिर एक इंट्रामस्कुलर आयरन आ गया, जिसको हम जैक्टोफर के नाम से कहते थे. और उसकी ख़ास जेड टेक्निक होती थी. जो हमारी इनिशियल जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो उसमें IVR नहीं था और विड्रॉ हो गया आयरन डेक्सट्रैन, और हम ये जैक्टोफर देते थे एक स्पेशल जेड टेक्निक से, ताकि उसका साइड इफ़ेक्ट ना आए. उसके बाद आयरन डेक्सट्रन आया, और डेक्सट्रन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे, वो मार्केट से विड्रॉ हो गया. When I was working in Singapore in 1998 and 99, that time the first proper research on iron sucrose वो start हुई, और उसके बाद फिर I was part of that program जहाँ वीनोफर स्टार्ट हुई. मुझे एक इस बात पे खुशी है कि मैं वीनोफर की भी इनिशियल स्टडी में शामिल था, और मैं कार्बोक्सी माल्टोस की भी इनिशियल स्टडी में शामिल था, जो कि हमने हांगकांग में की. उसकी भी पिक्चर्स हैं. तो इन दोनों की जो इनिशियल स्टडीज़ थी उसमें आई वाज पार्ट ऑफ सुक्रोज एंड कार्बोक्सी माल्टोस. तो और उस पर बहुत बड़ी डिबेट हुई. इसमें ऑस्ट्रेलियंस थे, सिंगापुरियन थे, फार ईस्ट के काफ़ी सारे लोग थे, अमेरिकन्स थे, और फिर जो भी उसकी कंट्रोवर्सीज थी. रिसेंटली इंट्रोड्यूस कार्बोक्सी माल्टोस, उसका नेचुरली इट वर्क्स बेटर. और इस पे कंट्रोवर्सी जब एक डिस्कशन हुई, न्यूजीलैंडर्स ने कहा कि हमें 4 डेज़ में राइज इन हीमोग्लोबिन आ रहा है, जो कि मुझे 4 डेज़ में नहीं मिला, लेकिन वीक के बाद आ जाता है. और सिंगापुरियन ने कहा नहीं, वीक होता है, मे बी कुछ स्टोरेज प्रॉब्लम थी या जो भी था. लेकिन जो फार्मा जिसने बनाया था उनका क्लेम स्टिल इट वाज 2 to 3 वीक्स. लेकिन हमने जो स्टडी की, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा, वो जनरली 1 वीक क्रॉस होता है तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हीमोग्लोबिन में आना शुरू हो जाता है. फार्मा स्टिल क्लेम्स दैट इट इज़ 2 to 3 वीक्स. 700 to 800 million पीपल वर्ल्ड वाइड. डेवलपमेंट कंट्रीज 56%, साउथ ईस्ट एशिया का 65% है जो आयरन डेफिशिएंसी नहीं. हाईएस्ट प्रेवलेंस इज़ इन प्रेगनेंट फीमेल्स 42%. ये हमारी SOGP गाइडलाइंस में मेंशन है. WHO country estimates for Pakistan reported anemia as a severe public health problem. और ये all of us know
کہ اگر آپ انیمیا ٹریٹ کریں پراپر اور ہیموگلوبن پراپر ہو تو میٹرنل مورٹیلٹی ان اینی کیس کم ہوگی, بیکاز آپ کو بلڈ کم دینا پڑے گا, اور اگر بلڈ لاس ہوگا تو اس کو وہ پراپر طریقے سے. اکارڈنگ ٹو WHO فرسٹ ٹرائمیسٹر ہیموگلوبن 11 گرام پر ڈیسی لیٹر, سیکنڈ ٹرائمیسٹر 10.5, تھرڈ ٹرائمیسٹر 11. میرے اپنے اوپینین میں جو ہم او پی ڈی میں ہوتے ہیں یا آپ کے جو انڈور پیشنٹس ہوتے ہیں, جنرلی پور پاپولیشن میں اٹ از ہم 10 اچیو کریں تو ہم کہتے ہیں اس کی سرجری کر دو, بیکاز بلڈ نہیں ہوتا. ناؤ بلڈ بینکس ہیو امپرووڈ, بلڈ بینکس اب کافی آپ کے بہتر ہو گئے. ہمارا LGH میں ریجنل بلڈ سینٹر بنا ہے. ون نائٹ ایونٹ تو ہمارے پاس 200 پوائنٹس اویلیبل تھا, جس میں 40 ہمارے پاس نیگیٹو بلڈ گروپس تھے, تو اب بلڈ آ گیا ہے. میری اپنی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, اب وہ پتہ نہیں کس حد تک ہم جا سکتے, ہمیں ویسٹ کا ہی پیرامیٹر فالو کرنا چاہیے. میں جس بھی ڈیبیٹ پہ گیا ہوں ان پاکستان, مجھے دکھ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا کمپیریزن کمبوڈیا, ویتنام, بنگلہ دیش, سوڈان, بھوٹان ان سے ہو رہا ہے. کہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ USA میں ایسے, آسٹریلیا میں ایسے, UK میں ایسے, فرانس میں ایسے, تو ہمیں وہ فالو کرنا چاہیے. ہم نے وہ سوچنا ہی چھوڑ دیا. ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کمبوڈیا, تھائی لینڈ, سوڈان, بھوٹان اور ان ملکوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, اور ہماری وہ سوچ ہی ختم ہوگی. اس لیے ہمیں ہیموگلوبن میرے اپنے ذاتی خیال میں 12 رکھنا چاہیے, جو ہمیں یورپین سٹینڈرڈز اور امریکن سٹینڈرڈز کو جب تک آپ میٹ نہیں کریں گے آپ کی ہیلتھ بہتر نہیں ہو سکتی. اور پوری دنیا اس چیز پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ کا جو آگے پیرامیٹرز آپ کے آ رہے ہیں, اس میں مین چیز اب آپ کی ہیلتھ آ رہی ہے اور آپ کی اکانومی آ رہی ہے. اور اگر آپ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا اکانومی کا برڈن اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ کوپ ہی نہیں کر سکیں گے, اور ہمارا آلریڈی یہ کرائسس آ رہا ہے. مائلڈ انیمیا اب اپ ٹو 9 گرامز, 9 گرام میں آپ IV آئرن دے سکتے, 9 گرام اینڈ ابو. ماڈریٹ 7 to 9, 7 to 9 میں بھی آپ کو کچھ پیکڈ سیل دینے. 8 سے اوپر آئے تو پھر آپ بلڈ پہ جائیں. ہم جنرلی 8.5 سے اوپر بلڈ دیتے ہیں, اس سے نیچے پیکڈ سیل چلتا ہے. اور 7 سے نیچے آئے تو سویئر انیمیا, اور 9 سے نیچے جنرلی انجیکٹیبل آپ دیں گے تو ٹیکس لانگر ٹائم, تو پیشنٹ آپ کا جلدی ٹھیک نہیں ہوتا انلیس کہ کمپلائنس آپ نے بہت زیادہ اس کی رکھی ہو. تو جیسے ہیموگلوبن 8 سے نیچے ڈراپ کرے گا پیکڈ سیل دیں گے, 8.5 سے اوپر جائے گا تو آپ اس کو بلڈ دیں گے. اور بیچ میں ایک آپ کا گرے زون چل رہا ہوتا ہے. یہ آپ کو ایڈولسنٹ پریگننسیز کی اپنی پرابلمز ہیں اور ایڈلٹ کی پرابلمز لیس ہیں. لیٹ اس ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیل. ایڈولسنٹ پریگننسی 7% رپورٹ دا ڈیتھ آف اے چائلڈ, انٹرا یوٹرین ڈیتھ, یا بیبی پیدا ہوگا تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. لیس اپرچونیٹیز آف گوئنگ اسکول, 60% سبجیکٹڈ ٹو ڈومیسٹک وائلنس. نیچرلی آفٹر 20 یہ انسیڈنس کم ہونا شروع ہو جائے گا. دس از اے ٹوٹل آئرن ریکوائرمنٹ جو پریگننسی میں ہے. اس میں بیبی اور پلیسنٹا کی ہے, پھر ڈیلیوری کے ٹائم بلڈ لاس ہے, پھر بریسٹ فیڈنگ ہے اس کی ہے, پھر مدر کو خود چاہیے. تو یہ ٹوٹل 1 گرام آپ کو پریگننسی میں چاہیے. اور ایلیمنٹل آئرن جو آپ کو آئرن دینی ہے, لیٹ سے آپ اورل آئرن دے رہے ہیں تو 6 to 7 ملی گرام پر ڈے ایلیمنٹل آئرن ہونی چاہیے. وہ جو بھی آپ آئرن دے رہے ہیں اس کو اسٹڈی کریں کہ آپ نے OD دینی ہے, TDS دینی ہے, BD دینی ہے, تاکہ ایلیمنٹل آئرن یہ پوری ہو. اور اورل آئرن کی کیونکہ نوزیا وامٹنگ یہ چل رہا ہوتا ہے, پیشنٹس کئی دفعہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے. ایلیمنٹل آئرن ریکوائرمنٹ ڈیورنگ پریگننسی 30 mg پر ڈے نیڈیڈ فار پروفیلیکسس, اور یہ نیڈیڈ ان ڈیفیشنسی 60 to 120. یہ آپ لوگ بکس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. دیز آر دا آئرن رچ فوڈز. نیچرلی اس میں مٹن میں, بیف میں اور چکن میں سب سے زیادہ ہے. پھر پلسز میں ہے, اسپینچ میں ہے, جو ایک وہ پوپائے دا سیلر کا آتا تھا اور وہ ایسے اسپینچ پیتا تھا اور اس میں طاقت آ جاتی تھی, وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا. فوڈز دیٹ انہیبٹ, آپ کافی زیادہ لیں گے تو انہیبیشن ہوگی, آپ ٹی زیادہ لیں گے تو آئرن. رباب, یہ جو میرے خیال ہے اس کو چکندر بولتے ہیں, وہ آپ لیں گے. سویٹ پوٹیٹوز لیں گے. ملک کے ساتھ اگر آپ آئرن اسی وقت گولی لے لیں گے تو اس کی ابزارپشن کم ہوگی. آپ اگر ملک لے رہے ہیں تو آئرن تھوڑی دیر لیٹ لیں. ایپل اگر آپ صبح اور شام لیں گے تو میں نے اپنے اوپر بھی آزمایا تھا اور اس کے 2-3 ایڈوانٹیجز ہیں. مجھے ڈینگی ہوا تو میرا پلیٹلیٹ لو رہنے لگا, اور مجھے کسی نے ایڈوائس کیا آپ ایپل لیں, تو میں ایک ایپل دوپہر کو رات کو لیتا تو میرا پلیٹلیٹ اوپر آنا شروع ہو گیا. تو صرف وہ ہیموگلوبن کا نہیں, اس کا پلیٹلیٹس پہ بھی افیکٹ ہے.
یہ سارا ایک میکینزم ہے کہ آئرن کیسے ایبزارب ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بتاؤں, ورنہ آپ لوگ اس کی پکچر لے لیں اور یہ پریزنٹیشن آپ کو بعد میں دے سکتے ہیں کہ فیرک فارم میں آئی, پھر فیرس میں کنورٹ ہوئی. اور بیسیکلی ہم اس پہ جاتے ہیں جو آگے انویسٹیگیشنز ہیں کہ آپ کو ہیموگلوبن, فل بلڈ کاؤنٹ, ریڈ سیل انڈیسز, RBCs اور یہ ساری انویسٹیگیشنز. اس میں ایک چیز ہے جو RDW ہے, اس کی ایک امپورٹنس بڑھنی شروع ہوگی کہ جتنی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوگا تو ان کا سائز ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو یہ ایک امپورٹنس اس کی سٹارٹ ہوگی. ریڈ سیل ڈسٹریبیوشن width gives an early idea about iron deficiency, provides a range of different erythrocyte sizes in bloodstream, sensitive marker. اس کا لیول جو ہے وہ 11 to 14% ہے جو اینڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ ایک ارلی مارکر ہے انیمیا کا جو جنرلی ہم لوگ مس کرتے ہیں. اس کے اوپر اب اسٹڈی آنی شروع ہوگی کہ صرف آپ نے انیمیا ہی, ہیموگلوبن ہی نہیں دیکھنا. اور جو آگے میں آپ کو اگلی سلائیڈ ہے میرا خیال ہے, جو ہمیں 2 انویسٹیگیشنز کرنی ہے ڈیورنگ پریگننسی. فیرٹن شوڈ بی ڈن ایٹ لیسٹ ونس ڈیورنگ پریگننسی. پیشنٹ آپ کے پاس انیشلی آتی ہے, آپ اس کا CBC اور فیرٹن لازمن کریں. آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا بیس لائن, اس کی سٹوریج کتنی آئرن کی, اور پھر اکارڈنگلی آپ اس کو ٹریٹ کریں. اگر وہ لو ہے نیچرلی یو شوڈ پٹ دیٹ پیشنٹ ان ہائی رسک پریگننسی. اور اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے, صرف یہ کہ اگر آپ کارباکسی مالٹوز دینا ہے یا وینوفر دینا ہے, اس کی آپ کو ٹیکنیک پتہ ہونی چاہیے. کارباکسی مالٹوز کا تو سائیڈ ایفیکٹ بھی خاص نہیں, 2-3 نئے ہیں, وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں دکھاؤں گا جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. وینوفر کا انفیلاکسس ہوتا ہے, وہ اگر آپ پاس سسٹم موجود ہے تو پھر دیں, اور اگر وہ سسٹم نہیں ہے, کیلکولیشن نہیں کی ہوئی, ڈراپس صحیح مینٹین, اس کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. سو فیرٹن یو شوڈ ڈو ایٹ لیسٹ ونس. سیرم فیرٹن کی ایک رینج ہے, اور یہ سیرم فیرٹن انفلیمیٹری مارکر بھی ہے, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جب کووڈ ہوا تو یہ میرا فیرٹن 2500 ہو گیا تھا, 2500 ہو گیا تھا وین آئی گاٹ کووڈ. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھ میں آئرن اسٹور بہت زیادہ ہے, تو یہ انفلیمیٹری مارکر بھی یوز ہوتا ہے. یو ہیو ٹو اسیس, یہ ڈینگی میں بھی ریز ہوتا ہے, ڈینگی میں بھی ریز ہوتا ہے, کووڈ میں بھی ریز ہوتا ہے, اور انفلیمیٹری ڈیزیزز میں بھی ریز ہوتا ہے. یو ہیو ٹو اسیس کہ اس کو اور کوئی پرابلم تو نہیں چل رہی. باقی یہ انویسٹیگیشنز ہیں جو کہ آپ کو HB لازمن کرنا ہے, CBC لازمن کرنا ہے, فیرٹن لازمن کرنا ہے, TIBC جو آئرن ٹوٹل آئرن بائرن کیپیسٹی وہ لازمن کرنی, اور ایک سیرم آئرن کرنی. یہ 5 انویسٹیگیشنز آپ نے کرنی ہے. ایک آپ فیرٹن کریں, ایک آپ, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک آپ ہیموگلوبن کریں, CBC کریں, سیرم آئرن کریں, اور TIBC کریں. یہ انویسٹیگیشن آپ لوگ کر سکتے ہیں, ہر جگہ اویلیبل ہے, بہت لمبی چوڑی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ریسرچ آئٹمز ہیں جو کہ ویسے میں نے مینشن کر دیا, لیکن اٹ از ناٹ ریکوائرڈ. کچھ ریسرچ سینٹرز اسے کر رہے ہیں, لیکن سٹل یہ ایک روٹین انویسٹیگیشن نہیں ہے. تھیلیسیمیا کی کچھ سلائیڈز ہیں, مے بی اس کو ہم تھوڑا سا اسکپ کر دیں. SOGP گائیڈ لائنس, ہیموگلوبن ایسٹیمیشن فیرٹن شوڈ بی ڈن. آپ نے جب بکنگ ہے پیشنٹ کی تو CBC, اس میں HB آ جائے گا, اور آپ نے فیرٹن, یہ 2 چیزیں لازمن کرنی ہیں. اورل آئرن از دا فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ. ایک چیز یاد رکھیے گا, دیر آر سم اسٹڈیز جو کہ فرسٹ ٹریمسٹر میں کہتی ہیں آئرن ٹریٹوجینک ہے. تو ویسٹ میں کچھ پری نیٹلز آتی ہیں جن میں آئرن ہے, لیکن ہماری جو ریسرچ بکس ہیں وہ لکھتی ہیں کہ آئرن شوڈ ناٹ بی گیون بیفور 12 ویکس. تو اس کو اگر آپ اوائڈ کر لیں اور اس کا آلٹرنیٹ آپ دیں, میں بھی آپ کو بلڈ دینا پڑے یا جو بھی, IV آئرن بھی آپ کو فرسٹ ٹریمسٹر کے بعد دینا پڑتا ہے. ہم نے کچھ پیشنٹس کو پہلے دے کے دیکھا, ان کو ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہوئی, ہم ان کے بچوں کو بھی آگے فالو کر رہے ہیں. IV آئرن جنرلی سپیریئر ٹو اورل آئرن ڈیو ٹو بیٹر ابزارپشن اینڈ لیس سائڈ افیکٹس. فیرک کارباکسی مالٹوز, ہائی ڈوز IV آئرن سچ ایز آئرن سکروز اور فیرک. جو آئرن سکروز ہے اس کا ایک نقصان ہے, وہ انفیلاکسس کرتا ہے. آپ وہ اسٹیرائڈ ہونا چاہیے اور آپ کو اس کے ڈراپس مینٹین کرنے چاہیے. کارباکسی مالٹوز میں وہ پرابلم, یہ میں نے آلریڈی بول دیا, اس لیے اس کو میں اسکپ کر لوں گا. جو میں نے آپ کو سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں 10.5 ریکمینڈ ہوا ہے, فرسٹ میں 11 اور تھرڈ میں 11 ہے. سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں کیونکہ ہیموڈیلیوشن زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے 10.5 رکھا ہے, لیکن میرا اوپینین ہے کہ 12 ہونا چاہیے. اور یہ آلریڈی ہم نے کر لی. یہ ٹرکی کی پکچرز ہیں,
یہ انیشلی جب ہم نے اسٹڈی کی ہماری میں، یہ ہانگ کانگ کی ہے. ہانگ کانگ میں اس کا سب سے پہلی میٹنگ ہوئی جب کارباکسی مالٹوز مارکیٹ میں آ رہی تھی، اس کی آنے سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی. یہ استنبول میں جہاں ہم نے پھر گائیڈ لائنز بنائی سوسائٹی آف گائنی کی along with all the European societies. یہ پھر استنبول کی پکچر ہے. یہ اس میں ہماری ڈبیٹ چلی جو کہ 7-8 آورز رہی اور اٹ واز فار 2 days. یہ فیرنجیکٹ ہے 50 mg کا اور یہ انجیکشن ہے. اس کو آپ نے 100 ml سیلائن میں دینا ہے. 500 ml کا ہوگا, 100 ml آپ نے دینا ہے. 16 ڈراپس پر منٹ ان فرسٹ 10 minutes, اور اگر ایونٹ فل ہے تو پھر آپ اس کو 40 ڈراپس پہ لے جا سکتے ہیں. یہ ہماری اسٹڈی ان 600 پیشنٹس, 370 آپس, سیکنڈ ٹرائمیسٹر 120, تھرڈ ٹرائمیسٹر. یہ اگر آپ چاہیں گے تو اسٹڈی میں آپ کو دوں گا. اور یہ ابھی تک ہمارے پاس اس کے سائیڈ ایفیکٹس آئے ہیں. ہیموگلوبن 1 ویک میں ریز ہوتا ہے, مائلڈ بریڈی کارڈیا کرتا ہے. آپ جب اس کو سٹارٹ کریں, امپورٹنٹ یہ ہے کہ انیشیل مانیٹر پہ آپ اس کا بلڈ پریشر اور پلس لازماً دیکھیں. تو جنرلی ہم نے دیکھا کہ پلس 70 سے نیچے ڈراپ کرتی, 60s میں آتی ہے. اگر 60 سے نیچے جاتی تو ہم ڈرپ کو سٹاپ کر دیتے ہیں, 10-15 منٹس کا گیپ دیتے ہیں. پلس جنرلی اوپر آ جاتی ہے. ہمارا صرف ایک پیشنٹ تھا جس میں کوئی ڈیزینس اور ہیڈ ایک ہوئی تو ہمیں اس کو وہ ٹرمینیٹ کرنا پڑا. سو میرا خیال ہے دس از انف. اور ایک میں آپ کو میٹرنل مورٹیلٹی کا بتا دوں جس پہ ہم آج کل WHO کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور WHO نے لکھا کہ 140 چل رہا ہے پاکستان کا میٹرنل مورٹیلٹی. اور اس میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ہماری ہیلپ بھی کریں. لیکن جو ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے جو ایکوریٹ ڈیٹا اب ہم کلیکٹ کر رہے ہیں, ہم نے میٹرنل مورٹیلٹی, جب میں پریزیڈنٹ سوسائٹی آف گائنی تھا, میٹرنل مورٹیلٹی رجسٹری بنائی تھی. اس میں ڈاکٹر سائمہ میرے ساتھ تھیں اور فارمیوو نے ہمیں ہیلپ کیا تھا. اب ہم ان کو ریکویسٹ کریں کہ اس میں فردر ہمیں ہیلپ کریں. تو وہ پورے ٹرشری کیئر کی تھی. اب اس میں ٹرشری DHQ اور تحصیل بھی اکٹھا ہے اور وہ 174 آ رہی ہے. WHO والے خود بھی تھے, انہوں نے کہا یہ ایکوریٹ ڈیٹا ہے, جو نیٹ پہ چل رہا ہے وہ ایسٹیمیٹڈ ڈیٹا ہے. تو اس میں فردر تحصیل BHU وہ سارے انوالوڈ ہیں. اور اس کو کم کرنے کے لیے میں نے اس لیے وہ فوکل نمبر سٹارٹ کیا, اور وہ فوکل نمبر میں ڈاکٹر سائمہ کو دے دوں گا اور آفتاب صاحب کو دے دوں گا اور چیمہ صاحب کو. آپ لوگوں کو مل جائے گا جو ہمارے لیبر روم کا ہوگا. ہم نے ایمبولیٹری سروس بھی شروع کی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. غور سے آپ کو کہیں پرابلم ہے گائنی آپس کی نہیں اور بھی کوئی پرابلم ہے, آپ اس ایمرجنسی نمبر پہ کال کریں, ایمبولینس آئے گی, اس پیشنٹ کو پک کر کے لے جائے گی. ہم نے یہ سروسز کووڈ میں سٹارٹ کی تھیں اور ڈینگی میں. جب وہ کم ہو گیا تو ہم نے کہا اس کو ہم مینٹین کرتے ہیں اور اس کو باقی ایمرجنسیز میں بھی لے جاتے ہیں. تو آپ نے اگر میٹرنل مورٹیلٹی کو ہمارے ساتھ مل کے کم کرنا ہے, ویئر ایور یو تھنک کہ یہ پیشنٹ اب کنٹرول سے باہر ہے, یو امیڈیٹلی کال, ایمبولینس آئے گی, پک کر کے لے جائے گی. اور اب ہم DHU اور تحصیل کو وزٹ کرنے لگے. ایک آپس میں نیکسس بننا چاہیے, نیٹ ورک بننا چاہیے. آپ کو اور ہمارا 24 گھنٹے کا رابطہ رہنا چاہیے یہ, اور اس میں ہمیں TBS کو بھی انوالو کرنا چاہیے کہ یہ ان کی لمیٹیشن ہے, اس سے آگے دے شوڈ ناٹ ورک. اور انیمی ہم ٹریٹ کریں گے تو میٹرنل مورٹیلٹی ٹھیک ہوگی. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ڈاکٹرز کون اینڈ ٹو آفتاب صاحب. میں